एस्पेरेंट्स पीरा एसडीओ पीपीएससी के हवाले से लॉ पेपर 3 का आज हम लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर बेसिकली लॉ एंड जॉब एकेडमी के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है और मैं बाबर इमरान आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने पाकिस्तान पीनल कोड 1860 जो है इसको डिटेल में डिस्कस करना है, जिसको उर्दू में ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 के नाम से जाना जाता है। आप अक्सर मूवीज़ में सुनते होंगे कि ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा फ़लाँ के तहत जो है इसको ये वाली सज़ा दी जाती है, इसको ये वाली सज़ा दी जाती है। आज हम डिटेल में बताएंगे कि ताज़ीरात पाकिस्तान क्या है। ये एक बहुत बड़ा जो है एक्ट है, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड जो है एक बहुत बड़ी वसी टर्म है। हम इसमें वो इम्पोर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करेंगे जो हमारे पीरा के हवाले से लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जो कॉमनली रिपीटेडली पूछे जाते हैं, और कोशिश करेंगे कि हर एक सेक्शन की डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आप तक शेयर करें। अगर आपने हमारा ये लेक्चर बड़े ध्यान के साथ सुन लिया, समझ लिया, तो फिर ये लेक्चर जो है आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। ख़ास तौर पर पेपर एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी प्रेपरेशन के लिए ये बड़ा हेल्पफुल होगा। तो डियर एस्पेरेंट्स, हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 के बारे में, जिसे हम अंग्रेज़ी में पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी के नाम से जाहिर करते हैं या जानते हैं। ये पाकिस्तान का बुनियादी फौजदारी कानून है, यानी क्रिमिनल लॉ है, जो हमें ये बताता है कि कौन सा अमल ऑफेंस है यानी जुर्म है, और उस जुर्म की सज़ा पनिशमेंट जो है वो क्या होगी। अगर मैं इस कानून के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये कानून जो है बरतानवी दौरे हुकूमत में 1860 में बनाया गया। ये बरतानवी दौरे हुकूमत में 1860 के अंदर जो है वो बनाया गया। इस वक्त पूरा बर्रे सगीर जो है वो ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने इसी कानून को अपने मुल्क में नाफिज किया, और आज भी हमारी अदालतों में यही कानून फौजदारी मुकदमात के लिए जो है आम तौर पर इस्तेमाल होता है, और हमारे जो फौजदारी मुकदमात हैं उनके फैसले इसी कानून के तहत होते हैं। ये जो ताज़ीरात पाकिस्तान है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद जो है, अगर मैं मोटे मोटे अल्फाज में बताऊं तो मुल्क में अमन व अमान कायम रखना, हर शहरी को की जो जान है, माल है, इज्जत है, आज़ादी है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, हर शख्स कानून जो भी कानून तोड़े उसे मुनासिब जो है वो सज़ा देना, किसी भी जुर्म के लिए वाज़े कानूनी रहनुमाई करना, जो है वो सारे की सारी डिटेल पीपीसी के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड में मौजूद है। अगर मैं पीपीसी के बारे में थोड़ा सा आपको मजीद बताऊं तो ये पूरे पाकिस्तान में नाफिज है। जराइम की तारीफ और उनकी सजाएं मुकर्रर करता है। ये आम तौर पर सेक्शंस यानी दफात की सूरत में जो है इसको क्या किया जाता है, राइट किया जाता है, लिखा जाता है। इसमें अमूमन टोटल जो है वो 511 सेक्शंस हैं, 511 सेक्शंस हैं, और हर दफा जो है एक मखसूस जुर्म और उसकी सजा को जो है वो बयान करता है। इसमें हम बेसिकली 4 बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स पर बात करेंगे। ऑफेंस, जुर्म, यानी कोई ऐसा अमल जो कानून के खिलाफ हो उसको हम ऑफेंस या जुर्म कहते हैं। पनिशमेंट, सजा, जुर्म के बदले में दी जाने वाली कानूनी सजा को हम क्या बोलते हैं, पनिशमेंट कहते हैं। इसके बाद है अबिटमेंट, जिसको हम कहते हैं कि किसी जुर्म में मदद या उकसाना जो है वो भी जुर्म है, और उस जुर्म को हम अबिटमेंट कहते हैं। इसके बाद है कॉन्स्पिरेसी, यानी जुर्म की मंसूबाबंदी करना, जुर्म की साजिश करना जो है वो कॉन्स्पिरेसी कहलाती है। आम तौर पर अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊं, पुलिस है, वकील है और जज हैं, इसी कानून के तहत जो है वो क्या करते हैं, कार्रवाई करते हैं। हर मुजरिम को सजा और हर बेगुनाह को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इसी कानून के मुताबिक मिलता है। ये कानून अवाम के बुनियादी हकूक़ का मुहाफ़िज़ है। अगर मैं इसका कंक्लूजन बताना चाहूँ आपको, तो ताज़ीरात पाकिस्तान जो है ये एक बुनियादी कानून है जो इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और कानून की अमलदारी के लिए जो है बयान किया, बताया गया है, बनाया गया है। हर शख्स इस कानून की पाबंदी करे तो मुआशरा अमन, अदल और इंसाफ का जो है वो नमूना बन सकता है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात जो हैं, आम तौर पर अगर मैं इनमें कुछ ऐसी दफात का भी जिक्र करूंगा जिसमें कानून जो है वो सजाएं नहीं देता, तो इसके लिए आइए हम अब लेक्चर की तरफ आते हैं।
تو سب سے پہلے بیٹا ہم کچھ تعزیرات پاکستان کی جنرل انفارمیشن جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو جیسے ہی جنرل انفارمیشن جو ہے اس کی طرف میں آتا ہوں تو پہلا ہے ان ایکٹڈ ڈیورنگ. یہ ابھی میں بتا کے آیا ہوں آپ کو کہ اس کو برٹش انڈیا جو ہے اس میں کیا کیا گیا ہے، انیکٹڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ نافذ کیا گیا برٹش انڈیا کے دور میں. اور آپ کو ڈیٹ بھی بتا رہی ہے 1860، یعنی اس وقت جو ہے وہ پاکستان بننے سے بھی کافی ٹائم پہلے یہ برٹش انڈیا میں نافذ تھا. جنرل ایکسیپشنز سیکشن 76 to 106، اس کو ذرا پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ جنرل ایکسیپشنز جو ہیں جن میں کون کون سی دفعات شامل ہیں، کہاں سے کہاں تک، 76 سے 106 تک، یعنی تعزیرات پاکستان PPC کی دفعات 76 to 106 تک ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں جن کے تحت اگر کوئی شخص بظاہر جرم کرتا ہے یا جرم کرتا ہوا نظر آئے مگر اس کے پیچھے قانونی یا اخلاقی جواز ہو تو اس کو مجرم سمجھا نہیں جائے گا. یعنی بعض حالات میں جرم کے باوجود سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ نیت یا حالات جو ہیں وہ اس کو کیا بنا دیتے ہیں، اس جرم کو جائز بنا دیتے ہیں. اگر میں سمپل لینگویج میں کہوں تو میں یوں کہوں گا کہ کسی شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو قانوناً جرم ہے لیکن وہ عمل نیک نیتی، غلطی یا قانونی مجبوری کے تحت کیا گیا ہو تو ایسے شخص جو ہے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. وہ سزا سے کیا ہوگا، ایکسیپشن ہوگا، یعنی کہ استثناء ہوگی اس کو. اب اگر میں اس کی کچھ امپورٹنٹ ایگزامپلس کی بات کروں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ جنرل ایکسیپشنز جو ہیں وہ ہیں کیا. سپوز کرتے ہیں ایک سیکشن 76 ہے. سیکشن 76 جو ہے ایکٹ ڈن بائی اے پرسن باؤنڈ بائی لا. اگر کوئی شخص قانونی طور پر مجبور ہو کر کوئی عمل کرے، وہ اسی قانون کے مطابق عمل کرے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی. مثلا ایک پولیس اہلکار کو عدالت حکم دیتی ہے کہ کسی شخص کو گرفتار کر کے لے آئے، تو وہ شخص اگر بے گناہ بھی ہو تو پولیس اہلکار کو جو ہے وہ سزا نہیں ملے گی کیونکہ اس نے عدالتی حکم کی پاسداری کی ہے. اسی طرح سیکشن 79 جو ہے ایکٹ ڈن بائی مسٹیک آف ایفیکٹ. یہ ذرا سمجھتے جائیے گا، نوٹ کرتے جائیے گا. میں آپ کو بارہا کہتا ہوں کہ جب بھی آپ لیکچر سنیں تو دو کام ضرور کریں. ایک، اپنے پاس جو ہے وہ کاپی پین ضرور رکھیں آپ، تاکہ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ ویڈیو پاز کر کے جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیں. اور دوسرا جو ہے سب سے امپورٹنٹ بات، کچھ ایسی باتیں ہوں جو آپ کو سلائیڈز کی شکل میں دکھائی نہ دے رہی ہوں تو ان کو بھی آپ رائٹ کر لیں اور لیکچر کو جو ہے وہ ہینڈ فری لگا کے سنیں تاکہ آپ لوگوں کو کی کنسنٹریشن جو ہے وہ بھرپور لیکچر کی طرف رہے. کیونکہ لیکچر تو لینتھی ہوں گے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا پیپر جو ہے وہ کلوز ہیں، تو اس حوالے سے ہمارا لیکچر لینتھی بنانا جو ہے وہ ہماری مجبوری ہے. لیکن آپ نے پورے لیکچر کو کنسنٹریشن سے سننا ہے آخر تک، تاکہ آپ کا دھیان تھوڑا سا بھی ڈائیویٹ ہوگا نا تو پھر آپ کو وہ پورے کا پورا لیکچر جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گا. تو میں ٹاپک کی طرف واپس آتا ہوں بیٹا. سیکشن 79 ایکٹ ڈن بائی مسٹیک آف فیکٹ، یعنی کہ اگر کسی شخص نے حقیقت کی غلط فہمی یا مسٹیک آف فیکٹ میں کوئی کام کیا اور اسے یقین تھا کہ وہ کام جو ہے وہ قانون کے مطابق کر رہا ہے تو اسے پھر بھی سزا نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ جانور وحشی ہے اور وہ اس کو کیا کرتا ہے، مار دیتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو کسی کا پالتو تھا، تب بھی وہ قصوروار کاؤنٹ نہیں ہوگا. اسی طرح سیکشن 80 جو ہے وہ ایکسیڈنٹ سے متعلق ہے. اگر کوئی کام غلطی یا حادثے سے ہو جائے اور اس میں جرم کا ارادہ نہ ہو تو وہ جرم نہیں کہلائے گا. میں اگر اس کی ایگزامپل دوں، جیسے بندوق صاف کرتے وقت غلطی سے گولی کا چل جانا یا کسی کو گولی کا لگ جانا جو ہے، اس میں اس کو جو ہے وہ قصوروار مانا نہیں جائے گا. اسی طرح سیکشن 81 جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر دے اور نیک نیتی سے کرے تو وہ سزا کا مستحق نہیں ہوگا. جیسے کسی شخص کی جان بچانے کے لیے دیوار توڑ دینا. تو یہ ایسے اوفینس ہیں جن پر ان کو سزا نہیں ملے گی. میں نے چند ایک ایگزامپل دی کہ جنرل ایکسیپشنز میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیکشن 76 to 106 کو ہم جنرل ایکسیپشنز کہتے ہیں کیونکہ یہ حالات بیان کرتے ہیں جن میں بظاہر
جرم موجود ہو مگر نیت، حالت یا قانونی مجبوری کی وجہ سے ملزم کو سزا سے استثناء دیا جائے تو اس کے لیے ہم جو ہے یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا اب ہم تھیوریٹیکل ڈسکشن کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کرمنل لائبلٹی اینڈ جنرل ایکسیپشنز، یعنی اوپر کی کہانی کی وضاحت ہے، جس میں ہم فوجداری ذمہ داری اور عوامی استثناءات جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ ان میں سب سے پہلا ہے سیکشن 76 ایکٹ ڈن بائی پرسن باؤنڈ بائی لا۔ ابھی میں سمجھایا، اس پر میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یعنی کہ قانون کی پابندی میں کیا گیا عمل جو ہے اس کی ایکسپلینیشن ہمیں سیکشن 76 دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص قانون کے تحت جو ہے کوئی کام کرے، خواہ وہ کام ٹھیک نہ بھی ہو تب بھی اس کو جو ہے وہ سزا نہیں ملے گی۔ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایک بندہ جو ہے پولیس والا ہے، اس کو عدالت آرڈر کرتی ہے کہ جائے اور فلاں جو شخص ہے مجرم ہے اس کو لے کر آئے، اور بعد میں وہ شخص چاہے بے گناہ بھی ہو تو اس کا جو پکڑنا ہے، اس کا جو گرفتار کرنا ہے، اس کی پولیس والے کو سزا نہیں ملے گی۔ اس کے بعد سیکشن 80 جو ہے اس میں بھی میں نے ابھی بتایا کہ اگر کوئی کام ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے ہو وداؤٹ کرمنل انٹینشن تو اس میں بھی سزا جو ہے وہ نہیں ہوگی، یعنی حادثاتی طور پر کیا گیا عمل جس میں جرم کا ارادہ نہ ہو، اگر کوئی کام اس طریقے سے حادثے کی شکل میں ہو جائے تو مجرم جو ہے وہ نہیں کاؤنٹ ہوگا اور اس کو سزا نہیں ہوگی۔ میں نے مثال دی، جیسے کوئی شخص ہے بندوق صاف کرتے ہوئے غلطی سے گولی چل جاتی ہے، اس کو گولی لگ جاتی ہے تو اب حقیقت میں تو ڈیتھ ہوئی ہے، قتل ہوا ہے، لیکن اس کو سزا نہیں ملے گی۔ اسی طرح سیکشن 81 ہمیں بتاتا ہے ایکٹ ڈن وداؤٹ کرمنل انٹینٹ اینڈ ان اے گڈ فیتھ، اگر نیک نیتی اور بغیر جرم کی نیت سے کوئی عمل کیا گیا ہوگا، اگر بغیر نیک نیتی اور بغیر جرم کی نیت سے کوئی کرائم بھی کیا گیا ہوگا تو اس پر وہ مجرم نہیں کہلائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بچہ کمرے میں تھا، کمرے میں آگ لگ گئی، اب ایک بندہ کیا کرتا ہے، اس بچے کو بچانے کے لیے کمرے کا دروازہ توڑ دیتا ہے۔ اب دروازہ توڑنا تو ایک جرم ہے، لیکن اس کا یہ عمل نیک نیتی پر مبنی تھا، لڑکے کو بچانے پر مبنی تھا، اس لیے اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی۔ اسی طرح بیٹا سیکشن 85 جو ہے ایکٹ ڈن بائی انٹاکسیکیٹڈ پرسن وداؤٹ نالج، یعنی نشے کی حالت میں بغیر علم کے کیا گیا عمل، اگر کسی شخص نے بغیر جانے بوجھے نشہ آور چیز پی لی اور اسی حالت میں کوئی کام کر بیٹھا تو اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ جیسے کسی کو دھوکے سے نشہ آور چیز دے دی جائے اور وہ شخص کوئی نقصان دہ عمل کر بیٹھے تو پھر وہ شخص جو ہے وہ قصوروار نہیں ہوگا۔ سیکشن 85 سیکشن 95 جو ہے یہ ایگزیمپٹس ایکٹس کازنگ دا سلائٹ ہارم، ایسے اعمال جن سے معمولی نقصان ہو، اگر کسی عمل سے معمولی نقصان یا تکلیف پہنچے تو اسے جرم نہیں مانا جائے گا۔ مثلا کسی کا کندھا ہلکا سا چھونا یا دھکا لگ جانا، یہ اتنا معمولی ہے کہ اس کی سزا نہیں بنتی۔ اسی طرح جو ہے بیٹا سیکشن 96 جو ہے رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس، حق کے دفاع ذات، ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جان، مال، عزت اور ملکیت کی کیا کرے، حفاظت کرے، اور ان چیزوں کی حفاظت کے لیے وہ اپنا دفاع کا حق جو ہے وہ رکھتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص آپ پر حملہ کرے تو آپ اپنے بچاؤ کے لیے اس پر حملہ کر سکتے ہیں، اس پر جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، اس کیس میں آپ مجرم کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ سیکشن 97 ہمیں بتاتا ہے پرائیویٹ ڈیفینس آف باڈی اینڈ پراپرٹی، یعنی کہ بدن اور جائیداد کے دفاع کا حق جو ہے، ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنے بدن یعنی جان یا جسم کا دفاع کرے اور اپنی یا کسی دوسرے کی جائیداد کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی چور کسی کے گھر میں گھس آئے تو مالک اسے روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کر سکتا ہے۔ یہ وضاحت بیسیکلی سیکشن 97 میں دی گئی ہے۔ سیکشن 99 جو ہے یہ پرائیویٹ ڈیفینس سے متعلق ہے which is not available against the law authority، یعنی کہ قانونی اتھارٹی کے خلاف دفاع جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی سرکاری افسر یا پولیس اہلکار قانون کے مطابق کارروائی کر رہا ہو تو اس کے خلاف دفاع کا حق استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اگر پولیس وارنٹ لے کر کسی کو گرفتار کرے
تو وہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنا دفاع کر رہا تھا، کیونکہ یہ پولیس کا جو ہے وہ کام ہے اور پولیس کو یہ کرنا ہے۔ تو بیٹا ابھی ہم نے کرمنل لائبلٹی اینڈ جنرل ایکسیپشنز پہ بات کی۔ یہ تمام دفعات 76 سے 99 تک اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہر جرم کے پیچھے نیت، انٹینشن اور حالات یعنی سرکمسٹانسز کو دیکھا جائے گا۔ اگر عمل نیک نیتی، غلطی، حادثہ یا قانونی مجبوری کے تحت کیا گیا ہو تو وہ قانونی سزا سے کیا ہوگا، اس کو استثناء ہوگا۔ اس کے بعد بیٹا دوسرا پورشن ہے ابیٹمنٹ اینڈ کانسپریسی۔ ابیٹمنٹ اینڈ کانسپریسی۔ اب ابیٹمنٹ ہے کیا؟ ابیٹمنٹ کی ڈیفینیشن بیسیکلی ہمیں سیکشن 107 دیتا ہے۔ ڈیفائن ابیٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں کہاں ملتی ہے؟ 107 میں۔ ابیٹمنٹ کا مطلب ہے اشتعال انگیزی، یعنی کسی دوسرے شخص کو جرم کرنے پر اکسانا یا جرم کرنے پر اس کی مدد کرنا یا مشورہ دینا جو ہے یہ ابیٹمنٹ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص خود جرم نہ کرے لیکن کسی دوسرے کو جرم کرنے پر اکسائے، مدد دے یا منصوبہ بنا کے دے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ ابیٹر ہوگا، یعنی کہ مجرم ہوگا۔ ابیٹمنٹ کے بیسیکلی 3 طریقے ہیں۔ پہلا جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ہم انویسٹیگیشن، پہلا طریقہ جو ہے انسٹیگیشن جو ہے یہ کہلاتا ہے۔ انسٹیگیشن کا مطلب ہوتا ہے اکسانا، یعنی کسی کو جرم کرنے پر مجبور یا راغب کرنا۔ تو ابیٹمنٹ کے کتنے طریقے ہیں؟ یاد رکھیں گے 3 طریقے ہیں جی۔ دوسرا ہے کانسپریسی، یعنی سازش کرنا، کسی کے ساتھ مل کر جرم کا منصوبہ بنانا۔ انٹینشنل ایڈ، یعنی مدد دینا، کسی بھی طرح جرم میں سہولت کاری فراہم کرنا۔ مثال کے طور پر اگر اے بی کو چوری کرنے پر اگر ایک آدمی بی ہے وہ چوری کرتا ہے اور اے اس کو چوری کرنے پر اکسائے تو اے جو ہے اس نے ابیٹمنٹ کی، چاہے بی نے چوری کی ہو یا نہ کی ہو، تو اے جو ہے وہ پہلے کیا بن جائے گا؟ پکا مجرم بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے بیٹا سیکشن 109۔ جو سیکشن 109 ہے یہ پنشمنٹ فار ابیٹمنٹ کے بارے میں ہے، یعنی کہ اشتعال انگیزی کی سزا کیا ہوگی۔ امپورٹنٹ ہے یہ۔ اگر کوئی شخص کسی جرم کی ابیٹمنٹ کرے اور وہ جرم واقعی ہو جائے تو اس شخص کو اس جرم کی سزا دی جائے گی جو اصل مجرم کو ملتی ہے۔ مثلا میں نے ابھی ایک ایگزامپل دی کہ 2 لوگ ہیں، ایک کو ہم اے کہہ دیتے ہیں، ایک کو بی کہہ دیتے ہیں۔ تو اے نے بی کو کیا کیا؟ قتل پر اکسایا، اور بی نے کسی کو قتل کر دیا تو اے کو بھی قتل کی سزا یعنی سیکشن 302 کے مطابق ہی ملے گی، کیونکہ وہ اس کے قتل میں برابر کا شریک رہا ہے۔ سیکشن 128 ڈیفائن دا کرمنل کانسپریسی۔ امپورٹنٹ ہے بیٹا۔ فوجداری سازش کی تعریف۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص کسی غیر قانونی عمل میں، اللیگل ایکٹ میں، یا قانونی عمل کو غیر قانونی طریقے سے کرنے پر اتفاق کر لیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کرمنل کانسپریسی کا، اور یہ فوجداری سازش جو ہے یہ کہلاتی ہے۔ یہ فوجداری سازش جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ جرم کرنے کا منصوبہ بنائیں تو جرم نہ بھی ہو تب بھی یہ خود کیا ہوں گے؟ یہ خود مجرم بن جائیں گے۔ میں اس کو بھی ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کرتا ہوں، اگرچہ لیکچر لینتھی تو ہو جائے گا لیکن چیزیں سمجھنے کے لیے، چیزیں یاد رکھنے کے لیے ہمیں کچھ وقت جو ہے وہ ان چیزوں پر بھی دینا ہوگا۔ 2 لوگ مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ بینک لوٹیں گے، یہی کرمنل کانسپریسی ہے، چاہے وہ لوٹ ہی نہ پائیں۔ اگر وہ لوٹ نہ بھی پائیں گے تو انہوں نے جرم کا جو ہے وہ ارتکاب ضرور کیا ہے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 120B پنشمنٹ فار کرمنل کانسپریسی، یعنی کہ سازش کی سزا۔ جو شخص کرمنل کانسپریسی میں شامل ہو اسے ویسے ہی سزا ملے گی جیسے اس جرم کی ہوتی ہے جس کے لیے سازش کی گئی۔ مثلا اگر سازش قتل کے لیے تھی تو سزا قتل جیسی یعنی سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا ابیٹمنٹ اینڈ کانسپریسی۔ ابیٹمنٹ اینڈ کانسپریسی جو ہے اس کے متعلق ہمارا سیکشن 306 پنشمنٹ فار ابیٹمنٹ آف سوسائڈ آف اے چائلڈ انڈر 18، یعنی کم عمر بچے کو خودکشی پر اکسانا۔
اگر کوئی شخص 18 سال سے کم عمر بچے کو خودکشی پر اکساتا ہے یا مجبور کرتا ہے تو اسے سخت سزا دی جائے گی، اور وہ سزا جو ہے بیٹا وہ قید با مشقت یا 10 سال تک جو ہے وہ قید ہو سکتی ہے عموماً، اور اس کا کافی سارا جو ہے بھاری بھرکم جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی قید با مشقت 10 سال تک ہو سکتی ہے اور اس کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھیے گا، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر استاد یا والدین کسی بچے کو اتنا ذلیل یا مجبور کریں کہ وہ خودکشی کر لے تو یہ ابٹمنٹ آف سوسائڈ کے زمرے میں آئے گا۔ اس کے بعد ہے ابٹمنٹ ناٹ کمیٹڈ اف اوفینس ناٹ کمیٹڈ۔ اگر اصل جرم ہوا ہی نہیں تو بعض اوقات ابٹمنٹ جو ہے وہ مکمل نہیں مانی جاتی، یعنی اگر جرم کی تیاری یا اکسانے کا عمل ثابت ہو جائے تو پھر بھی سزا ممکن ہے سیکشن 107 اینڈ سیکشن 109 کے تحت۔ میں پھر وہی اپنی بات ریپیٹ کروں گا کہ اے نے بی کو چوری پر اکسایا لیکن بی نے چوری نہ کی تو اے نے جرم کا ارادہ تو کیا مگر نتیجہ اوفینس نہیں ہوا، لہٰذا ہلکی سزا یا کوشش جو ہے اٹیمپٹ کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جائے گا، اس کو اسی وے میں جو ہے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا جس وے میں اگر چوری کر لیتا بھی تو اس کی جو سزا بنتی تھی۔ اس کے بعد ہے کامن انٹینشن اینڈ کامن آبجیکٹ۔ کامن انٹینشن اینڈ کامن آبجیکٹ یعنی کہ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیکشن 32 ایکٹس ڈن بائی سیورل پرسنز ان فردرنس آف دا کامن انٹینشن، یعنی ایک مشترکہ نیت کے تحت کئی افراد کا کیا گیا عمل جو ہے، اگر کئی لوگ مل کر ایک ہی مقصد یا نیت سے کوئی جرم کریں تو ہر ایک شخص کو ایسا سمجھا جائے گا جیسے اس نے خود وہ جرم کیا۔ میں اگر آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو سٹوڈنٹس جب 2 یا 2 سے زیادہ افراد ایک ہی نیت سے مل کر کوئی کام کریں تو ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ کیا ہوگا، برابر کا مجرم ہوگا۔ میں یوں کہوں گا ایک مثال دے کر کہ سپوز کریں 3 لوگ کسی کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں اور مل کر حملہ کرتے ہیں، اگر ایک شخص چاقو مارے باقی 2 کو بھی قتل کا مجرم سمجھا جائے گا کیونکہ ان سب کی کامن انٹینشن جو ہے، مشترکہ نیت جو ہے وہ یہی تھی۔ اس کے بعد ہے سیکشن 34 کامن انٹینشن کے بارے میں ہے، امپورٹنٹ ہے کہ مشترکہ نیت کے تحت کیا گیا عمل۔ یہ دفعہ سیکشن 32 کو مزید واضح کرتا ہے، یعنی اس کے مطابق اگر 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص کسی جرم کو پہلے سے طے شدہ نیت پری ارینجڈ پلان کے تحت انجام دیتے ہیں تو ہر ایک کو پورے جرم کا ذمہ دار سمجھا جائے گا۔ اے اور بی نے کسی کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا، بی نے چاقو مارا، اے نے پیسے لوٹے، دونوں کو ڈکیتی کے جرم میں برابر کی جو ہے وہ کیا ملے گی، سزا ملے گی۔ یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ سیکشن 32 اور سیکشن 34 میں ڈیفرنس کیا ہے۔ سیکشن 34 میں کامن انٹینشن ہونا لازمی ہے، یعنی پہلے سے منصوبہ یا رضامندی جو ہے وہ موجود ہو تب سیکشن 34 جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا۔ سیکشن 141 ڈیفائن ان لافل اسمبلی۔ سیکشن 141 جو ہے یہ غیر قانونی اجتماعات جو ہیں ان کے بارے میں ہے جس میں 5 یا اس سے زیادہ افراد کسی غیر قانونی مقصد کے لیے جمع ہوں تو اس کے لیے جو ہے اسی قانون کے اندر کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ غیر قانونی مقاصد جیسے کسی شخص کو نقصان پہنچانا، کسی سرکاری افسر کو اس کے کام سے روکنا، غیر قانونی قبضہ یا جائیداد پر حملہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ جو ہے عوام میں خوف یا بد امنی پھیلانا جو ہے وہ انہی میں آتا ہے۔ اگر 5 لوگ اکٹھے ہو کر کسی کی زمین پر زبردستی قبضہ کر جائیں تو یہ ان لافل اسمبلی جو ہے وہ کہلائے گا۔ تو اس کو ہم کیا بولیں گے، ان لافل اسمبلی کہلائے گا۔ سیکشن 141 جو ہے یہ ان لافل اسمبلی کے بارے میں ہے۔ ان لافل اسمبلی کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتائی۔ سیکشن 149 یہ لائبلٹی آف ایوری ممبر آف ان لافل اسمبلی، یعنی کہ غیر قانونی اجتماع کے ہر رکن کی ذمہ داری۔ اگر کسی غیر قانونی اجتماع کے دوران
کوئی مجرم یا کوئی جرم جو ہے وہ سرزد ہو جائے تو اس اجتماع کے تمام ارکان جو ہیں اس جرم کے برابر کے ذمہ دار ہوں گے، یعنی ہر کوئی مجرم کاؤنٹ ہوگا، چاہے جرم کسی ایک شخص نے ہی کیوں نہ کیا ہو، کیونکہ 5 لوگوں نے مل کر منصوبہ بندی کی، اس لیے سارے ہی پکڑے جائیں گے۔ اگر 10 لوگ مل کر کسی پر حملہ کرنے کی کوشش کریں اور ان میں سے ایک شخص قتل کر دے تو باقی تمام افراد بھی قتل کے مجرم ہوں گے، کیونکہ وہ ان لافل اسمبلی میں شامل تھے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 299 ٹو سیکشن 311، یہ بیسیکلی ڈیفینیشنز ریلیٹڈ ٹو قتل اینڈ دیت، یہ قتل اور دیت سے متعلق جو ہے مختلف طرح کی ڈیفینیشنز جو ہیں ان کے بارے میں ہیں، یعنی ان دفعات میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ قتل کی کتنی اقسام ہیں، دیت کا مطلب اس کی ادائیگی کا طریقہ کار ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کار ہے۔ ان عام طور پر جو ہے اس میں اگر میں اہم نکات کی طرف پہلے آپ کو بتاؤں، پھر ہم کی پوائنٹس میں جو ہے وہ کوشچنز کی طرف آئیں گے۔ ایک قتل عمد ہے، قتل عمد جان بوجھ کر کسی کو مارنا اور بہت بڑا قتل ہے۔ ایک قتل خطا ہے، یعنی غلطی یا حادثاتی طور پر جو ہے کسی کو مار دینا۔ ایک دیت ہے، یعنی مقتول کے ورثاء کو دی جانے والی مالی تلافی جو ہے قتل کے بدلے میں، اس کو ہم نام دیتے ہیں دیت کا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سیکشن 300 ڈیفائن قتل عمد۔ سیکشن 300 جو ہے یہ کس کو ڈیفائن کرتا ہے؟ یہ قتل عمد کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے۔ میں ابھی بھی بتایا ہوں قتل عمد سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر یا ارادے سے کسی دوسرے انسان کو ایسے فعل کے ذریعے سے قتل کرے جو موت کا باعث بنے تو وہ کیا کہلائے گا؟ قتل عمد کہلائے گا۔ مثلا اگر اے کسی کو گولی مارنے کے ارادے سے فائر کرے اور وہ شخص مر جائے تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ قتل عمد کہلائے گا۔ اس کے بعد سیکشن 302 پنشمنٹ آف قتل عمد، ڈیتھ، لائف امپرزنمنٹ اور دیت۔ قتل عمد کی سزا کیا ہے؟ اس دفعہ کے تحت قتل عمد کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس سزا میں سب سے بڑی سزا موت ہے، ڈیتھ، یا اس کے علاوہ لائف امپرزنمنٹ یعنی عمر قید ہے، یا دیت ہے یعنی کہ ان کے جو وارثان ہیں، ان کے جو ہائرز ہیں، ان کو کیا کرنا؟ کمپنسیٹ کرنا۔ سزا کا فیصلہ عدالت مقتول کے ورثاء کی رضامندی اور حالات کے مطابق کرتی ہے۔ اور سیکشن 310 ڈیل ود دا کمپنسیشن یعنی دیت سے متعلق ہے۔ دیت میں بار بار کہہ چکا ہوں وہ مالی تلافی ہے جو قاتل کو مقتول کے ورثاء کو ادا کرنی پڑتی ہے، یہ خون بہا کے طور پر دی جاتی ہے۔ اگر ورثاء قاتل کو معاف کر دیں لیکن دیت لیں تو قاتل کو قید نہیں ہوگی بلکہ دیت کی رقم اس کو ادا کرنی ہوگی۔ سیکشن 311 ڈیفائن دا فساد فی الارض۔ فساد فی الارض کا مطلب کیا ہے؟ فساد فی الارض ایسا جرم یا عمل ہے جو معاشرے میں خوف، دہشت یا بد امنی پیدا کرے، یعنی وہ عمل جو معاشرے میں خوف کا باعث ہو، وہ عمل جو معاشرے میں دہشت کا باعث ہو، وہ عمل جو معاشرے میں بد امنی پیدا کرے، اس کے لیے ہم ٹرم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہم فساد فی الارض کی ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ جیسے دہشت گردی ہے، اس کے علاوہ سنگین نوعیت کے قتل ہیں یا معاشرے میں عام خطرہ پھیلانے والے جرائم ہیں، ایسے مقدمات میں عدالت سخت سزا دے سکتی ہے چاہے ورثاء قاتل کو معاف بھی کر دیں۔ اس کے بعد ہے سیکشن 319 ڈیفائن دا قتل خطا۔ قتل خطا کو ڈیفائن کون سا سیکشن کرتا ہے؟ سیکشن 319۔ قتل خطا سے مراد ہے بیٹا جب کوئی شخص غلطی سے یا بغیر ارادے کے کسی کو قتل کر دے۔ مثلا اے شکار کرتے ہوئے گولی چلاتا ہے اور گولی غلطی سے کسی انسان کو لگ جاتی ہے تو یہ کیا کاؤنٹ ہوگا؟ یہ قتل خطا کاؤنٹ ہوگا۔ سیکشن 324 اٹیمپٹ اور کمٹ، قتل عمد پنشمنٹ سیم سیکشن۔ امپورٹنٹ ہے قتل عمد کی کوشش، اگر کوئی شخص قتل کی نیت سے کوشش کرے لیکن مقتول زندہ بچ جائے تو وہ سیکشن 324 کے تحت جو ہے وہ مجرم ہوگا اور اس کی سزا بھی اسی دفعے کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک سیکشن میں جرم
اور دوسرے سیکشن میں سزا ہوتی ہے، لیکن سیکشن 324 کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اقدام قتل بھی وہی ہے اور پھر اس کی جو کیا کہتے ہیں سزا ہے وہ بھی وہی ہے۔ اسی دفعہ میں بیان کیا گیا ہے کہ طویل قید یا پھر عمر قید کی سزا جو ہے اس کو ہو سکتی ہے۔ سیکشن 325 اٹیمپٹ ٹو کمٹ سوسائڈ، خودکشی کی کوشش کرنا۔ جو شخص اپنی جان لینے کی کوشش کرے وہ اس دفعہ کے تحت قابل سزا ہے، یعنی قید یا جرمانہ یا پھر دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کو دینی پڑ سکتی ہیں۔ سیکشن 326 کازنگ گریویس ہرٹ ود ڈینجرس ویپنس، خطرناک ہتھیار سے شدید زخم پہنچانا۔ اگر کوئی شخص جو ہے کسی دوسرے شخص کو خطرناک ہتھیار یعنی چاقو ہے، گولی ہے، تیزاب ہے یا دیگر خطرناک چیزوں سے نقصان پہنچائے تو یہ جرم اس دفعہ کے تحت جو ہے وہ آتا ہے اور اس کی سزا قید اور جرمانہ جو ہے دونوں ہو سکتے ہیں۔ سیکشن 337 بیسیکلی ہرٹ سے متعلق ہے، یعنی یہ جو سیکشن ہے، یہ جو دفعہ ہے عام طور پر زخم یا چوٹ پہنچانے سے متعلق ہے۔ یہ زخم کی تعریف بیان کرتا ہے بیسیکلی، یعنی کسی کے جسم کو نقصان پہنچانا چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو وہ کس میں آئے گا، وہ ہرٹ میں آئے گا۔ مثلا مار پیٹ ہے، چوٹ ہے یا کسی کو دھکا دے کر زخمی کر دینا ہے، وہ اسی کے اندر آئے گا۔ اس کے بعد سیکشن 337F ہرٹ بائی پوائزن اور کوریسیو سبسٹانسز، یہ جو بیسیکلی دفعہ ہے یہ زہر یا تیزاب سے نقصان پہنچانا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو زہر دے کر یا تیزاب پھینک کر نقصان پہنچائے تو وہ اس دفعہ کے تحت سنگین جرم کا مرتکب ہوگا اور اس کی سزا جو ہے وہ طویل قید، جرمانہ اور بعض اوقات جو ہے دونوں صورتوں میں اگر ایسی کنڈیشن ہو جس میں بندہ مرتے مرتے بچے تو پھر ان کنڈیشنز میں اس کو عمر قید کی بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے offense relating to women and child، وومن اور چائلڈ سے ریلیٹڈ جو offense ہیں۔ سیکشن 354 assault or criminal force on women، عورت پر حملہ یا زبردستی، امپورٹنٹ ہے ایم سی کیو پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ سیکشن 354 اگر کوئی شخص کسی عورت پر حملہ کرے یا زبردستی کرے تاکہ اس کی عصمت یا عزت کو نقصان پہنچائے تو یہ بہت بڑا جرم کاؤنٹ ہوگا اور اس کی جو ہے عموماً کئی سال تک قید کی سزا ہے، جرمانہ بھی ہے اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ سیکشن 364 کڈنیپنگ اے چائلڈ فار رینسم، یعنی بچے کا تاوان کے لیے اغوا۔ اگر کوئی شخص بچے کو تاوان کے لیے جو ہے اغوا کرے یا قید میں رکھے تو اسے سخت سزا دی جائے گی اور اس کی سزا موت یا عمر قید جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ سیکشن 366 کڈنیپنگ اور انڈیوسنگ وومن ٹو کپل میرج کمپل میرج، اگر کوئی شخص کسی عورت کو زبردستی یا دھوکے سے اغوا کرے تاکہ اس سے شادی یا غیر اخلاقی تعلق پر مجبور کرے تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا 10 سال تک قید اور جرمانہ ہے۔ اس کے بعد ہے offense relating to women and children میں نیکسٹ ہے سیکشن 367 kidnapping abducting to the person to grievous hurt or slavery، نقصان یا غلامی کے لیے اغوا۔ اگر کسی شخص کو اس نیت سے اغوا کیا جائے کہ اسے شدید نقصان پہنچایا جائے گا اور غلام بنا لیا جائے گا تو یہ بھی کیا ہے بہت بڑا جرم ہے اور سزا اس کی جو ہے وہ نیئر اباؤٹ 10 سال قید اور اس کے علاوہ بھاری جرمانہ جو ہے وہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 371A جسم فروشی کے لیے کسی شخص کو بیچنا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیلنگ پرسن فار پروسٹیٹیوشن، تو اگر کوئی شخص کسی انسان کو جسم فروشی یا غیر اخلاقی کاموں کے لیے بیچے تو یہ سنگین جرم ہے اور سزا 25 سال تک قید اور جرمانہ جو ہے وہ ہے۔ سیکشن 371B بائنگ اے پرسن فار پروسٹیٹیوشن، جسم فروشی کے لیے کسی شخص کو خریدنا۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کو خریدے یا رکھے تاکہ اسے فحاشی یا جسم فروشی میں استعمال کرے
تو وہ بھی جرم کہلاتا ہے اور اس کی سزا جو ہے 25 سال تک قید اور جرمانہ ہوگی۔ تو ویری امپورٹنٹ ہے 371A، وہ سیلنگ پرسن پر جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور سیکشن 371B بائنگ پرسن جو ہے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ سیکشن 375 ڈیفائن ریپ، زنا بالجبر، جب کوئی جو ہے بیٹا کوئی مرد جو ہے کسی عورت کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر یا زبردستی جسمانی تعلق قائم کرے تو اسے زنا بالجبر یعنی کہ ریپ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ویری امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں، اگر بیوی کی عمر 15 سال سے زیادہ ہے، اگر بیوی کی عمر 15 سال سے زیادہ ہے تو شوہر کے ساتھ تعلق کو ریپ نہیں سمجھا جاتا۔ اگر بیوی کی عمر جو ہے وہ 15 سال سے کم ہے تو پھر اس کو بھی اسی سیکشن 375 کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے گا۔ سیکشن 376 پنشمنٹ فار ریپ، ڈیتھ اور لائف امپریزمنٹ، اگر کوئی شخص یعنی کہ زنا بالجبر کی سزا، اگر کوئی شخص زنا بالجبر کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت یا پھر عمر قید جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ سیکشن 377 ان نیچرل اوفینس، غیر فطری فعل، جب کوئی شخص کسی انسان یا جانور کے ساتھ غیر فطری جسمانی تعلق قائم کرے تو یہ جرم ہے اور اس کی سزا عمر قید یا 10 سال قید اور جرمانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان نیچرل اوفینس کا۔ سیکشن 509 انسلٹنگ موڈیسٹی آف اے وومن، یعنی کہ اگر کوئی شخص لفظ، اشارہ یا حرکت کے ذریعے سے کسی فیمیل کی عزت کو مجروح کرے، عصمت کو مجروح کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا جو ہے 3 سال قید یا جرمانہ یا دونوں جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ سیکشن 228A پروہیبٹ پبلیکیشنز آف آئیڈینٹی آف ریپ وکٹمز، کسی ریپ کی متاثرہ عورت کی شناخت شائع کرنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کسی کو جو ہے سوشلی سیٹ اپ کے اوپر جو ہے وہ ذلیل نہیں کر سکتے۔ کسی بھی ریپ یا زنا بالجبر کی متاثرہ عورت کا نام، تصویر یا شناخت کو شائع کرنا جو ہے یہ ممنوع ہے اور اس کی سزا 2 سال تک قید اور جرمانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اوفینس اگینسٹ پراپرٹی، یعنی جائیداد سے متعلق جرائم، اوفینسز اگینسٹ پراپرٹی۔ سیکشن 378 ڈیفائن تھفٹ، چوری کی تعریف، جب کوئی شخص کسی کی منقولہ جائیداد، موویبل پراپرٹی کو اس کی اجازت کے بغیر اور بد نیتی کے ساتھ جو ہے اپنے قبضے میں لے لے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم چوری کہتے ہیں۔ گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، یعنی ہر موویبل چیز، اس کو ہم منقولہ جائیداد کہتے ہیں۔ سیکشن 379 ٹو سیکشن 382 پنشمنٹ فار ویریس ٹائپس آف تھیفٹ، یعنی کہ یہ جو سیکشنز ہیں، یہ جو سیکشن کی رینج ہے، یہ چوری کی مختلف اقسام اور سزائیں جو ہیں ان کا تعین کرتی ہے۔ چوری کے جرم کی نوعیت کے لحاظ سے سزائیں مختلف ہوتی ہیں، عام طور پر 3 سال قید یا جرمانہ یا عموماً جو ہے دونوں ہوتے ہیں۔ گھریلو چوری ہے یا اسلحہ کے ساتھ چوری ہے تو سزا جو ہے وہ زیادہ سخت ہوگی اور یہ 7 سال یا اس سے زائد جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 383 ٹو سیکشن 384 ڈیفائن دا پنشز ایکسٹورٹیشن، تو اگر کوئی شخص دھمکی دے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دھمکی دے کر یا خوف پیدا کر کے کسی سے پیسہ یا جائیداد حاصل کرے تو اسے جو ہے بھتہ خوری یا ایکسٹورشن جو ہے وہ کہتے ہیں اور اس کی سزا جو ہے وہ 3 سال تک قید، جرمانہ یا پھر دونوں ہو سکتی ہے۔ سیکشن 383 ٹو سیکشن 384 ڈیفائن اینڈ پنشز ایکسٹورٹیشن یعنی بھتہ خوری سے متعلق ہے۔ سیکشن 390 ڈیفائن دا روبری، ڈکیتی کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اگر چوری یا بھتہ خوری جو ہے تشدد یا خوف کے ساتھ کی جائے تو اسے ڈکیتی یعنی کہ روبری جو ہے وہ کہتے ہیں۔ سیکشن 391 جو ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے ڈکیتی کو یعنی کہ ڈاکے کو۔
جب 5 یا زیادہ اشخاص مل کر ڈکیتی کریں تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ڈاکہ کہلاتا ہے، امپورٹنٹ ہے۔ جب 5 یا 5 سے زیادہ افراد مل کر ڈکیتی کریں تو یہ ڈاکہ کہلاتا ہے، اور اس کی سزا کا تعین جو ہے، اس کا جرم کا تعین جو ہے وہ سیکشن 391 کے اندر ہے۔ سیکشن 392 اور سیکشن 396 جو ہے، یہاں تک پنشمنٹ آف رابری اینڈ ڈکیتی ہے، یعنی اس میں ڈکیتی اور ڈاکے کی سزائیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ ڈکیتی کی سزا 10 سال تک قید اور جرمانہ ہے، جبکہ ڈاکے میں اگر قتل ہو جائے تو پھر سزا جو ہے وہ موت یا عمر قید ہے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 403 ڈس اونیسٹ مس اپروپریشن آف پراپرٹی، یعنی بددیانتی سے جائیداد کا غلط استعمال۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی جائیداد کو بددیانتی سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے تو یہ جرم ہے، اور سزا اس کی 2 سال قید یا جرمانہ یا پھر دونوں ہوں گی۔ سیکشن 405 جو ہے کریمنل بریچ آف ٹرسٹ، یعنی سیکشن 405 جو ہے یہ بیسیکلی امانت میں خیانت، کریمنل بریچ آف ٹرسٹ کو بیان کرتا ہے۔ جب کوئی شخص امانت میں دی گئی چیز کو بددیانتی سے استعمال کرے یا واپس نہ کرے تو یہ خیانت ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ 3 سال قید یا جرمانہ یا پھر دونوں ہے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 409 کریمنل بریچ آف ٹرسٹ بائی پبلک سرونٹ اور بینکر۔ اگر کوئی سرکاری ملازم یا بینکر کی خیانت جو ہے اس کو یہ بیان کرتا ہے سیکشن 409۔ اگر کوئی سرکاری ملازم، بینکر یا ٹرسٹی امانت میں خیانت کرے تو اسے زیادہ سخت سزا ملنی چاہیے، اور یہ عموماً سزا جو ہے وہ عمر قید، 10 سال قید یا اس کے علاوہ شدید جرمانے کی شکل میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ سیکشن 411 ریسیونگ سٹولن پراپرٹی سے متعلق ہے۔ اگر کوئی شخص چوری شدہ مال جان بوجھ کر واپس رکھے یا خریدے تو یہ جرم ہے، اور سزا جو ہے وہ 3 سال قید یا جرمانہ یا دونوں ہے۔ یعنی چوری شدہ مال جو ہے اگر کسی کے ہاں برآمد ہو، خواہ اس نے چوری نہ بھی کی ہو، تو وہ بھی اس کو بھی کیا ہوگی؟ پنشمنٹ ہوگی۔ سیکشن 147 پنشمنٹ فار چیٹنگ، چیٹنگ سے متعلق ہے، یعنی دھوکہ دینے کی سزا۔ اگر کوئی شخص دھوکہ دے کر کسی کو نقصان پہنچائے تو یہ جرم ہے، اور سزا 1 سال قید یا جرمانہ یا پھر دونوں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ سیکشن 420 چیٹنگ اینڈ ڈس اونیسٹی انڈیوسنگ ڈیلیوری آف پراپرٹی، یعنی کہ جائیداد کے حصول کے لیے دھوکہ دہی جو ہے یہ شامل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو دھوکہ دے کر جائیداد یا رقم حاصل کرے تو یہ جرم ہے، اور اس کی سزا 7 سال قید اور جرمانہ ہے۔ سیکشن 425 یہ بیسیکلی جو ہے یہ نقصان یا شرارت سے متعلق ہے، مس چیف سے متعلق ہے۔ نقصان یا شرارت، یعنی جب کوئی شخص جان بوجھ کر کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچائے تو یہ شرارت یا مس چیف کہلاتی ہے، اور اس کی سزا جو ہے 2 سال قید یا جرمانہ یا دونوں جو ہیں وہ ہوں گی۔ سیکشن 441 جو ہے یہ کرمنل ٹریسپاس سے متعلق ہے۔ کرمنل ٹریسپاس جو ہے غیر قانونی داخلہ، یعنی جب کوئی شخص کسی دوسرے کی جائیداد یا مکان میں اجازت کے بغیر داخل ہو تو یہ غیر قانونی داخلہ جو ہے وہ کہلائے گا، اور اس کے پیچھے بھی قانون موجود ہے۔ سیکشن 442 ہاؤس ٹریسپاس، گھر میں زبردستی داخلہ۔ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں زبردستی یا دھوکے سے داخل ہو تو یہ ہاؤس ٹریسپاس کہلاتا ہے، اور اس کی سزا 1 سال قید اور یا پھر جرمانہ یا پھر دونوں جو ہیں وہ ہیں۔ اس کے بعد ہے بیٹا فورجری اینڈ کاؤنٹر فیٹنگ، یعنی کہ جیل سازی اینڈ نقلی کرنسی جو ہے، کاؤنٹر فیٹنگ جو ہے اس سے متعلق ہے۔ سیکشن 463 ڈیفائن دا فورجری، یعنی کہ جب کوئی شخص جیلی یا نقلی، جیلی کس کو کہتے ہیں؟ نقلی دستاویزات تیار کرے تاکہ کسی کو نقصان پہنچائے، دھوکہ دے یا نفع حاصل کرے تو یہ کس میں آئے گا؟ یہ فروجری کے اندر جو ہے وہ آئے گا۔ سیکشن 464
definition of making false documents, definition of making false document, section 464 جھوٹے دستاویزات کی تیاری یعنی میکنگ فالس ڈاکیومنٹ سے متعلق ہے. اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے نام پر جھوٹا یا نقلی دستاویز فیک ڈاکیومنٹ بنائے یا اس میں تبدیلی کرے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا جرم ہوگا. مثلا جو ہے جیلی دستاویزات جو ہیں، جیلی دستخط جو ہیں، نقلی کاغذات جو ہیں اور سرکاری دستاویزات تیار کرنا دوسرے طریقے سے، اللیگل طریقے سے، تو وہ کس میں آئے گا؟ وہ سیکشن 464 کے اندر آئے گا. سیکشن 465 پنشمنٹ آف فارجری سے متعلق ہے، یعنی کہ پھر اس جیل سازی کی سزا کیا ہوگی. جو شخص جیل سازی کرے گا یعنی جیلی کام کرے گا تو اس کی سزا 2 سال قید یا پھر جرمانہ یا پھر دونوں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. سیکشن 471 جو ہے یہ یوزنگ فوریج ڈاکومنٹ سے متعلق ہے، یعنی کہ جیلی دستاویزات کا استعمال. اگر کوئی شخص جیلی دستاویزات کو اصلی سمجھ کر یا جان بوجھ کر استعمال کرے تو یہ جرم ہے اور سزا وہی ہوگی جو جیل سازی والے کو دی جاتی ہے. سیکشن 465 کے مطابق اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی. سیکشن 489 کاؤنٹر فیٹنگ کرنسی نوٹس. اگر کوئی بندہ جو ہے جیلی کرنسی نوٹس بناتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اگر کوئی شخص جیلی کرنسی نوٹ یا سکے جو ہے وہ بنائے یا بنانے کی کوشش کرے تو یہ سنگین جرم ہے اور اس کی سزا عمر قید یا 10 سال قید ود جو ہے فائن، جرمانہ جو ہے وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. سیکشن 489B یوزنگ کاؤنٹر فٹ کرنسی نوٹس. جو سیکشن 489B ہے یہ جیلی کرنسی نوٹ کا استعمال ہے. اگر کوئی شخص جیلی نوٹ کو اصلی سمجھ کر یا جان بوجھ کر استعمال کرے یا چلائے تو یہ جرم ہے اور سزا عمر قید یا 10 سال قید اور یا جرمانہ جو ہے یہ دونوں صورتوں میں پاسبل ہے. سیکشن 489C پوزیشن آف کاؤنٹر فٹ کرنسی. اگر کسی شخص کے پاس جیلی کرنسی نوٹ یا سکے موجود ہوں اور وہ جانتا ہو کہ یہ جیلی ہیں تو یہ جرم ہے اور سزا 7 سال تک قید اور جرمانہ جو ہے وہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہے سیکشن 489F ڈس آنرڈ چیکس. ویری امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی شخص چیک جاری کرے اور اس کے اکاؤنٹ میں رقم نہ ہو یا ادائیگی کا ارادہ نہ ہو تو یہ جرم ہے اور اس کی سزا 3 سال قید یا جرمانہ یا دونوں جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. سیکشن 295 انجرنگ اور ڈی فلنگ پلیس آف ورشپ. عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا. اگر کوئی شخص کسی عبادت گاہ، وہ چاہے مسجد ہو، چاہے چرچ ہو، چاہے مندر ہو، اس کو نقصان پہنچائے یا ناپاک کرے تاکہ کسی مذہبی جماعت کے جذبات مجروح ہوں تو یہ جرم ہے اور اس کی سزا 2 سال تک قید یا جرمانہ یا پھر دونوں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. سیکشن 295A آؤٹ رینجنگ ریلیجیس فیلنگز. مذہبی جذبات مجروح کرنا. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اور بددیانتی سے کسی مذہب یا مذہبی عقائد کے خلاف گالی گلوچ یا توہین آمیز الفاظ استعمال کرتا ہے تو یہ جرم ہے اور اس کی سزا 10 سال تک قید اور جرمانہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. سیکشن 295B یہ بڑے امپورٹنٹ سیکشن ہے. سیکشن 295A آؤٹ ریجنگ ریلیجیس فیلنگز. سیکشن 295B ڈی فلنگ آف ڈسکریٹنگ دا ہولی قرآن. اگر کوئی بندہ ہولی قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے تو یا قرآن پاک کے نسخے کو ناپاک کرے یا پھاڑ دے یا جلائے تو یہ سنگین جرم ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ عمر قید ہے. سیکشن 295C یوز دا ڈسروگیٹری ریمارکس اگینسٹ دا ہولی پروفٹ PBUH یعنی ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین. اگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ہمارے نبی کی شان میں توہین امیز الفاظ یا عمل کرے تو یہ انتہائی سنگین جرم ہے اور اس کی سزا عمر قید یا پھر جو ہے موت ہو سکتی ہے، یعنی کہ سزائے موت دی جا سکتی ہے. سیکشن 296 ڈسٹربنگ ریلیجیس اسمبلی.
مذہبی اجتماع میں خلل ڈالنا، اگر کوئی شخص کسی مذہبی اجتماع یا عبادت میں خلل ڈالے یا شور شرابہ کرے تو یہ جرم ہے اور 1 سال قید اور جرمانہ کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ سیکشن 297 ٹریس پاسنگ آن بوریل پلیسز، تدفین کی جگہ میں دخل انداز، اگر کوئی شخص قبرستان یا تدفین کی جگہ میں داخل ہو کر قبر یا لاش کی بے حرمتی کرے تو یہ جرم ہے اور اس کی سزا جو ہے 1 سال قید یا جرمانہ یا دونوں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ سیکشن 298 اٹرنگ ورڈز اور ٹو واؤنڈ ریلیجیس فیلنگز، مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے الفاظ، اگر کوئی شخص کسی دوسرے مذہب یا اس کے پیروکاروں کے جذبات کو جان بوجھ کر الفاظ یا اشاروں سے مجروح کرے تو یہ جرم ہے اور اس کی سزا 1 سال قید اور جرمانہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ سیکشن 298A ریمارکس اباؤٹ دا ہولی پرسنیج، یعنی کہ مقدس شخصیات کے بارے میں توہین امیز کلمات، اگر کوئی شخص اہل البیت، صحابہ کرام یا مقدس شخصیات کے بارے میں توہین امیز کلمات کہے تو یہ جرم ہے اور اس کی سزا 3 سال قید یا جرمانہ یا دونوں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ 298A سیکشن 298B مقدس القابات کا غلط استعمال، مس یوز آف ڈسکرپشنز یا ٹائٹلز، اگر قادیانی یا احمدی فرقہ جو ہے مس یوز آف ٹائٹل اور ڈسکرپشن آف ہولی پرسنیج، یعنی یہاں پر میں آپ کو یوں بتاؤں کہ اگر قادیانی یا احمدی فرقے کا کوئی فرد اسلامی القابات جیسے کہ امام، مسجد یا اذان کا استعمال کرے تو یہ جرم ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ 3 سال قید اور جرمانہ ہو سکتی ہے۔ سیکشن 298C قادیانی اور احمدی کالنگ ہم سیلف مسلم، اگر کوئی قادیانی یا احمدی خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اسلام کی تبلیغ کرے تو یہ جرم ہے اور اس کی سزا 3 سال قید اور جرمانہ ہوگی۔ اس کے بعد ہے اوفینس اگینسٹ دا سٹیٹ، یعنی سٹیٹ کے خلاف جو ہیں وہ کیے جانے والے اوفینس، ان میں سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس آتا ہے عام طور پر سیکشن 121، جو سیکشن 121 ہے یہ بیسیکلی ایکسپلین کرتا ہے اپنا ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان، یعنی کہ اگر کوئی جو ہے پاکستان یا پاکستان سے منسوب جو چیزیں ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ ریاست کے خلاف جو ہے وہ سازش کاؤنٹ ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے ساتھ پاکستان کے خلاف جنگ یا حکومت گرانے کی سازش کرے تو یہ عمل اس کا کیا ہوگا؟ غداری ہوگی، ٹریسن کے مرتکب ہوگا وہ، اور اس کی سزا عمر قید یا 10 سال قید اور جرمانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیکشن ہے سیکشن 121A ریاست کے خلاف سازش، کانسپریسی اگینسٹ دا سٹیٹ، اگر کوئی شخص 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے ساتھ پاکستان کے خلاف جنگ یا حکومت گرانے کی سازش کرے تو وہ غداری جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگی اور اس کی سزا بھی عمر قید یا 10 سال قید اور جرمانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ سیکشن 122 کلیکٹنگ آرمز آف ویج وار، جنگ کے لیے اسلحہ جمع کرنا، جو شخص حکومت کے خلاف جنگ چھیڑنے کے لیے ہتھیار، گولہ بارود یا سامان وغیرہ اکٹھا کرے گا تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی جرم کا مرتکب ہوگا اور اس کی سزا جو ہے وہ بھی عمر قید یا 10 سال قید اور جرمانہ جو ہے وہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے سیکشن 123۔ سیکشن 123 جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جنگ کا ارادہ چھپانا، یعنی concealing intent to wage war، جو شخص جانتا ہے کہ کوئی ریاست کے خلاف جنگ کا ارادہ رکھتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا یا رپورٹ نہیں کرتا تو وہ جرم کا مرتکب ہے اور اس کی سزا بھی عمر قید یا 10 سال قید جو ہے وہ ہوگی۔ اس کے بعد سیکشن 123A condemnation of creation or sovereignty of پاکستان، یعنی پاکستان کی تخلیق یا خود مختاری کی مذمت کرنا،
جو شخص پاکستان کی تخلیق یا خود مختاری کے خلاف نفرت انگیز تقریر، تحریر یا الفاظ استعمال کرے گا وہ ریاست دشمنی کا کیا ہوگا؟ مجرم ہوگا، اور اس کی سزا 10 سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیکشن 124 اسالٹ آن پریزیڈنٹ اور گورنر، صدر یا گورنر پر حملہ۔ جو بھی شخص صدر پاکستان یا کسی صوبے کے گورنر پر حملہ کرے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تاکہ حکومت کے فرائض میں رکاوٹ ڈالے تو وہ سنگین جرم کا مرتکب ہے، اس کی سزا 7 سال قید یا اس سے جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جرم کتنا بڑا تھا۔ سیکشن 124 یہ سیڈیشن کے بارے میں ہے۔ سیڈیشن کہتے ہیں بغاوت۔ جو شخص حکومت پاکستان کے خلاف نفرت، دشمنی یا بغاوت پر اکساتا ہو یا اکسانا چاہے یا بول کر، لکھ کر یا کسی نشان یا علامت کے ذریعے سے وہ سیڈیشن کا باعث بنے، بغاوت کا باعث بنے، تو وہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس کی جو ہے بہت بڑی سزا ہے۔ اس کے بعد سیکشن 125 ٹو سیکشن 130 جو ہیں وہ اوفینس ریلیٹنگ ٹو الائز پریزنرز آف دا اسٹیٹ جو ہے ان کے بارے میں ہے۔ یعنی کہ اگر میں اس میں یوں کہوں کہ سیکشن 14 جو ہے یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ سیکشن 14 یہ بیسیکلی سرونٹ آف دا اسٹیٹ کے بارے میں، یعنی کہ جو اسٹیٹ کے لوگ ہوں گے ان کے ذمے کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا کیا چیزیں جو ہیں ان کے انڈر میں آتی ہیں اور وہ کس طرح سے ان کا کیا کریں گے؟ رسپونڈ کریں گے۔ یہ چیزیں ہمیں کہاں ملتی ہیں؟ سیکشن 14 کے اندر۔ سیکشن 21 جو ہے یہ پبلک سرونٹ کے بارے میں ہے کہ پبلک سرونٹ جو ہے اس کو کوئی اگر نقصان پہنچائے گا یا اس کو کام کرنے سے روکے گا تو پھر اس کو جو ہے کیا سزا وغیرہ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ سیکشن 171B یہ بیسیکلی بریبری ان دا الیکشن کو ڈیفائن کرتا ہے، یعنی الیکشنز کے اندر اگر کوئی بندہ جو ہے وہ دھاندلی کرتا ہے تو دھاندلی کرنے والا جو شخص ہے تو اس پر جو ہے وہ یہ جرم لاگو ہوگا اور وہ اسی کو یوز کر کے جو ہے اس کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص ووٹ حاصل کرنے یا دینے کے لیے رقم، تحفہ یا فائدہ دے یا لے تو یہ رشوت جو ہے یہ بریبری کہلاتی ہے۔ کسی امیدوار کی حمایت میں ووٹ دینے کے ہوز پیسے یا سامان دینا جو ہے وہ اسی میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا سیکشن 171E پنشمنٹ فار بریبری ان دا الیکشن۔ اگر انتخابی رشوت کی سزا، جو شخص انتخابی رشوت میں ملوث ہو اسے 1 سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ 1 سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ سیکشن 186 جو ہے یہ ہے obstructing پبلک سرونٹ، یعنی سرکاری ملازم کے فرائض میں رکاوٹ ڈالنا۔ اگر کوئی شخص کسی سرکاری افسر کے کام یا فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈالے تو وہ جرم کا کیا ہوگا؟ مرتکب ہوگا، اور اس کو بھی 3 ماہ تک قید اور جرمانے کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 188 سیکشن 188 ڈس اوبیڈینس ٹو آرڈر بائی پبلک سرونٹ، سرکاری حکم نامے کی خلاف ورزی۔ اگر کوئی شخص کسی قانونی حکم یا ہدایت کو کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کرے تو اس سے جان یا مال کو نقصان ہو تو یہ کیا ہوگا؟ یہ جرم ہوگا، اور اس کی سزا جو ہے وہ سادہ عام طور پر جو ہے قید 1 ماہ تک یا جو ہے وہ جرمانہ۔ اگر نقصان ہو جائے تو عام طور پر 6 ماہ تک جو ہے وہ قید دی جاتی ہے۔ سیکشن 228 انسلٹ ٹو دا پبلک سرونٹ، یعنی کہ عوامی ملازم کی کیا کرنا؟ توہین کرنا۔ جو شخص کسی جج یا عوامی افسر کو عدالت یا حکام کے دوران بے عزت کرے وہ جرم کا مرتکب ہے اور اس کی سزا 6 ماہ قید یا جرمانہ جو ہے وہ یا پھر دونوں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے پبلک ہیلتھ اینڈ سیفٹی، پبلک ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بارے میں، یعنی کہ ہمارا سیکشن 268 یہ بیسیکلی پبلک نیوسینس سے ریلیٹڈ ہے، یعنی عوامی تکلیف یا زر عام۔
جب کوئی شخص ایسا عمل کرے جو عوام کے لیے تکلیف، خطرہ یا نقصان کا باعث بنے تو اسے عوامی ضر یا تکلیف کہا جاتا ہے، اسے پبلک نیوسنس کہا جاتا ہے۔ جیسے سڑک پر گندگی پھینکنا، فضا یا پانی کو آلودہ کرنا، عوامی راستے بند کرنا، یہ جرم اسی وقت سمجھا جاتا ہے جب کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ پوری عوام کو جو ہے وہ مسئلے کا سامنا ہو۔ سیکشن 269 نیگلیجنٹ ایکٹ لائکلی ٹو اسپریڈ انفیکشن، یعنی بیماری پھیلانے والا غفلت کا عمل۔ اگر کوئی شخص بغیر احتیاطی تدابیر کے ایسے کام کرے جس سے متعدی بیماری پھیلنے کا خطرہ ہو تو وہ غفلت کا مجرم سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً کسی وبائی بیماری کے دوران ماسک یا احتیاطی اصولوں کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ اگر کچھ سال پہلے کووڈ رہا، کووڈ میں کرنٹینہ جو ہے، کوارنٹائن سے بھاگ گیا تو وہ بھی کیا سمجھا جائے گا؟ مجرم سمجھا جائے گا، اور اس کی بھی اچھی خاصی سزا، جرمانہ یا پھر دونوں ہیں۔ اس کے بعد ہے سیکشن 270۔ سیکشن 270 یہ بیسیکلی میلیگننٹ ایکٹ آف اسپریڈنگ ڈیزیز، یعنی کہ بیماری پھیلانے کی دانستہ کوشش کرنا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اور بددیانتی سے ایسا عمل کرے جو دوسروں میں بیماری کا باعث بنے، بیماری پھیلانے کا باعث بنے، تو یہ زیادہ سنگین جرم کا مرتکب ہوگا۔ مثلاً کسی متاثرہ مریض کا جان بوجھ کر دوسروں سے قریبی رابطہ رکھنا، بیماری کو پھیلانے کے ارادے سے کھانا یا پانی آلودہ کر دینا، تو اس کی پھر کافی بڑی سزا ہے، اور وہ 2 سال تک قید یا جرمانہ یا پھر دونوں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے بیٹا میسیلینیس ڈیفینیشنز، تو ملتے جلتے جو کوشچنز ہیں ان کی باتیں کریں گے۔ سیکشن 10 ڈیفائن دا مین اینڈ وومن۔ سیکشن 10 جو ہے یہ ہمیں مرد اور عورت کے بارے میں بتاتا ہے، ان کی ڈیفینیشنز کرتا ہے۔ مین وہ شخص جو عمر بلوغت، پیوبرٹی کو پہنچ چکا ہو، وہ مین مانا جائے۔ عورت وہ خاتون جو عمر بلوغت یعنی پیوبرٹی تک پہنچ چکی ہو، اس کو وومن جو ہے وہ مانا جائے گا۔ بلوغت کی عمر عام طور پر 18 سال یا جسمانی اور ذہنی پختگی سے جو ہے وہ کیا کی جاتی ہے؟ متعین کی جاتی ہے۔ سیکشن 23 ڈیفائن رانگ فل گین اینڈ رانگ فل لاس کے بارے میں، ناجائز فائدہ اور ناجائز نقصان۔ رانگ فل گین، ناجائز فائدہ، یعنی جب کوئی شخص کسی دوسرے کو نقصان سے خود فائدہ حاصل کرے تو اس کو ہم رانگ فل گین کہتے ہیں۔ مثلاً کسی چیز کی غلط طریقے سے اپنے قبضے میں رکھ لینا۔ رانگ فل لاس، ناجائز نقصان، جب کسی شخص کو اس کی چیز یا حق سے محروم رکھا جائے تو یہ رانگ فل لاس کہلاتا ہے۔ جب کسی شخص کو اس کی چیز یا حق سے محروم رکھا جائے گا تو یہ کس کے زمرے میں آئے گا؟ رانگ فل لاس کے زمرے میں آئے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کا موبائل چوری کرے تو چور کو ناجائز فائدہ اور مالک کو ناجائز نقصان ہوگا، اور یہ کس میں آئے گا؟ رانگ فل گین اینڈ رانگ فل لاس کے زمرے میں آئے گا۔ سیکشن 24 ڈس اونیسٹی سے متعلق ہے، یعنی کہ دیانتداری کے بغیر، جس کو ہم بد دیانتی بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے کا نقصان یا خود کا ناجائز فائدہ حاصل کرنے کے ارادے سے کام کرے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بد دیانتی کہتے ہیں، ڈس اونیسٹی کہتے ہیں۔ کسی کی چیز کو جو ہے چوری کرنا یا جھوٹ بول کر جو ہے کسی کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ سیکشن 25 فراڈ کے ساتھ، فراڈولنٹلی جو ہے اس سے متعلق ہے، یعنی جب کوئی شخص دھوکہ دے یا غلط بیانی سے فائدہ حاصل کرے تو یہ کس میں آئے گا؟ یہ فراڈولنٹلی جو ہے اس کے زمرے میں آئے گا، فراڈ کا عمل کہلائے گا۔ مثلاً ذیلی دستاویزات کے ذریعے سے جائیداد وغیرہ حاصل کرنا جو ہے یہ اسی زمرے میں آئے گا۔ اس کے بعد سیکشن 29 جو ہے یہ ڈاکیومنٹ سے متعلق ہے، دستاویزات سے متعلق ہے، یعنی ہر وہ چیز جو کسی معاملے کا ثبوت دینے کے لیے لکھی یا ریکارڈ کی گئی ہو، جیسے تحریر ہے، سائن کیا ہوا کاغذ ہے، الیکٹرانک ریکارڈ ہے، عدالتی فیصلہ وغیرہ، یہ سب ڈاکیومنٹ یا دستاویز کہلاتے ہیں۔ سیکشن 45 جو ہے یہ لائف سے متعلق ہے، زندگی سے متعلق ہے۔ لائف سے مراد انسان کی زندگی کی پوری مدت ہے، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک جو ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ سیکشن
52 جو ہے یہ گڈ فیتھ سے متعلق ہے، یعنی کہ یہ نیک نیتی سے متعلق ہے۔ جب کوئی شخص ایمانداری، بھروسے یا درست نیت سے کوئی عمل کرے، اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہ ہو، تو اس کو ہم گڈ فیتھ یا نیک نیتی کہتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر اگر مریض کا علاج پوری نیت سے کرے لیکن غلطی سے نقصان ہو جائے تو اسے نیک نیتی میں کیا گیا عمل جو ہے وہ سمجھا جائے گا اور اس پر کوئی جو ہے وہ سزا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اٹیمپٹ اینڈ ریلیٹڈ اوفینسز، یعنی کوشش اور کوشش سے منسوب جرائم۔ سیکشن 201 کازنگ ڈس اپیرنس آف ایویڈنسز، یعنی ثبوت مٹانا یا چھپانا۔ اگر کوئی شخص کسی جرم کے ثبوت یا نشانات کو مٹاتا یا چھپاتا ہے تاکہ اصل مجرم جو ہے اس کو بچایا جا سکے تو وہ جرم کے اکمپلائز میں جو ہے وہ آتا ہے اور وہ جرم کا برابر جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ قتل کے بعد خون یا ہتھیار چھپانا یا جرم کی جگہ صاف کر دینا تو یہ اسی میں آئے گا۔ اور اگر اصل جرم موت یا عمر قید والا ہو تو 7 سال تک قید ہو سکتی ہے، اگر جرم کم سنگین ہو تو پھر 3 سال تک قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے صرف چھپانے کی وجہ سے۔ سیکشن 203 گیو فالس انفارمیشن، یہ فالس انفارمیشن سے متعلق ہے، یعنی اگر کوئی شخص پولیس یا عدالت کو جان بوجھ کر جھوٹی اطلاع یا بیان دے تاکہ کسی کو سزا دلوائے یا گمراہ کرے تو وہ جرم کا مرتکب ہوگا۔ مثلا کسی بے گناہ شخص پر جھوٹا الزام لگانا، اس کی سزا 2 سال قید، جرمانہ یا دونوں ہوگا۔ سیکشن 211 جھوٹا مقدمہ پر الزام لگانا، فالس چارج آف اوفینس، اگر کوئی شخص کسی دوسرے پر جھوٹا الزام لگائے یا مقدمہ قائم کرائے جس کا مقصد صرف نقصان یا تذلیل کرنا ہو تو یہ جرم ہے، اور اس کی سزا جو ہے عام جرم کے الزام پر 2 سال قید ہے اور سنگین جرم کے الزام پر جو ہے وہ 7 سال تک قید بنتی ہے۔ سیکشن 324 جو ہے یہ اٹیمپٹ ٹو کمٹ قتل عمد، یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنے کی کوشش کرے لیکن وہ شخص بچ جائے تو اسے قتل کی کوشش کہا جائے گا، قتل عمد کہا جائے گا، اور اسی کی سزا سیکشن 324 کے تحت ہوگی۔ عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور 10 سال تک قید بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی پر فائر کیا مگر وہ زخمی ہو جائے تو پھر جو ہے اسی بیس پر سزا کا جو ہے وہ تعین ہوگا۔ سیکشن 393 اٹیمپٹ ٹو کمٹ رابری، یعنی اگر کوئی شخص ڈکیتی کرنے کی کوشش کرے چاہے جرم مکمل نہ ہو تو پھر بھی وہ کیا ہوگا؟ مجرم ہوگا۔ اگر وہ ڈکیتی جو ہے وہ نہ بھی کر پائے ڈکیتی، تب بھی اس کو 7 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ سیکشن 511